अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हम अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हमारे साथ चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं जो कि अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के भी और बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के भी, मुश्ताक अहमद कंबोज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद कंबोज साहब, आपने हमें टाइम दिया। गुजारिश यही है कि आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो सैलाब से मुतासरा हमारे बहन भाई बच्चे हैं, उनके बारे में आपने भी काफ़ी सुना, देखा और ताउन भी किया। जो मदद आपने भेजी है हम वो जानते हैं, मगर वो तो चलो जो भी हुक्म है कि एक हाथ से ऐसे दो कि दूसरे को पता ना चले। हम आपसे नाम नहीं पूछते, हम आपसे रकम नहीं पूछते, मगर सूरत हाल इस वक्त क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ाहिद भाई, सबसे पहले मैं पाक वतन टीवी का बेहद मशकूर हूँ। दूसरी बात कि जो इस वक्त हालात हैं या इससे 20 दिन या महीना पहले जो हालात थे वो आप भी टीवी पर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ बारिशों के साथ या सैलाब जो आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर समझती है। दूसरी बात ये है कि जो नुकसान हुआ, बात नुकसान की, सैलाब तो पहले भी आते थे, आए हैं, बारिशें पहले भी होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन इस मर्तबा जो देखने में चीज़ आई है वो ये है कि सैलाब अचानक और बारिशें गैर मौसमी, यानी कि गैर मौसमी बारिशें, मौसम के मुताबिक ये बारिशें नहीं थी। और सैलाब का आना और इतना पानी आना, ये भी एक जो है ना वो आउट ऑफ सेंस बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि हम एक मुसलमान, हमारा मुल्क मुसलमान कंट्री है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें अता किया, उसके अंदर अब इस वक्त जो मखलूक खुदा का हाल है, ख्वाह वो मुसलमान हैं, ख्वाह वो क्रिश्चन हैं, ख्वाह वो हिंदू हैं, ख्वाह वो सिख हैं, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, इस आफत ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। इतनी तबाही। और इसके साथ साथ आप ये देख लें कि मैंने अपनी आँखों से बेज़बान जो जानवर थे, मवेशी थे, उनको और इंसानों को एक साथ सैलाब के पानी के अंदर तैरते हुए देखा। हाँ जी। और ये इतना भयानक और इतना एक सिलसिलेखेज़ ये मामला था कि समझ नहीं आती थी, ना हमारे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज थे, ना सोचने के लिए अक्ल कि ये क्या हो। तो जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक़ है, तो इमदाद तो एक हमारा अवलियन फ़र्ज़ है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए भी होती है, वो हिंदुओं के लिए भी, सिख, वो सारे हमारे भाई हैं, उनके लिए होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है? इतनी बड़ी नाराज़गी मेरे खुदा की हमारे मुल्क के ऊपर, और इसके साथ देखें हिंदुस्तान के अंदर भी आए, वहाँ भी इतनी तबाहकारी सैलाब ने फैलाई है कि हम परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा बाबा जी। ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी होके आए हैं। इन्होंने जो गोरा कहता है कि मौसमियाती तब्दीली है, जो बड़े ममालिक ने सनती जो इनके बिगाड़ है, जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसकी वजह से ये जो है पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है, किसी और का कसूर था। और आपके ख़्याल में क्या ये कोई अज़ाब भी है? मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान ही को क्यों, हवा की कैद, हवा को कैद तो नहीं किया जा सकता। अगर ये मौसमियाती ही प्रॉब्लम है या ये वही मसला है, तो हवा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही महदूद होकर क्यों रह गई? हवा का रुख किसी तरफ भी हो सकता है, कहीं भी जाके तबाही मचा सकती है। उस तबाही का तवाज़ुन हम कायम करना चाहते हैं या वो हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह के मामलात हैं।
اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ فطرت کو اپنے زیر کرنا چاہتا ہے، جبکہ فطرت آج تک نہ تو کبھی کسی انسان کے زیر ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہی تو آج کے سائنسدان، آج کے ڈاکٹر اور آج کے پڑھے لکھے طبقے کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے وہ کر دیا، سائنس کی وجہ سے کرونا آ گیا، فلانی کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اپنے وہ گناہ کبیرہ صغیرہ جن کی وجہ سے سابقہ ادوار کے اندر قوم کریہ کے اوپر عذاب آئے، تو اس وقت کون سی سائنس تھی؟ اس وقت عذاب کیوں آئے قوموں پر؟ یہ جو بھی پاکستان کے اندر گیا ہے، یہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ وہ قومیں جو سابقہ ادوار کے اندر قرآن پاک کی روشنی کے اندر تباہ ہوئی، اور جو ہم آج دن رات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ہاں جی، وہ کیوں تباہ ہوئی تھی؟ اس وقت کون سی سائنس تھی؟ دیکھیں، ہم یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے خدا کے عذاب سے کہ ہم سچے ہیں۔ نہیں، ہم سچے نہیں، ہم غلط ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر اب ہمارا اعتماد رہ نہیں گیا۔ کیوں؟ تھوڑی سی معذرت بابا جی، اس بار میں آپ کو اس بات چیت میں تھوڑا سا، جی یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، جو کریہ آپ نے کہا، جو قوم لوط کی مثال آپ نے دی، جی، یہ فیصلے بڑے لوگ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کا گھر بھی نہیں ڈوبا، میری بات یہ سارے کچے مکان گرے ہیں، انتہائی غریب آدمی، شریف آدمی تباہ ہوئے۔ میں یہ بالکل یہی کہوں گا، آپ یہ دیکھ لیں، جہاں پر اگر فرض کو ایک بستی کے اندر 10 آدمی اچھے ہیں تو 100 دوسرا ہے، یا 100 دوسرا ہے تو 10 آدمی جو ہے نا وہ برے ہیں، تو تباہ کتنے ہوئے ہیں؟ سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں۔ سابقہ ادوار کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوٹھیاں نہیں گری نا بابا جی؟ کوٹھیاں گری ہیں، بڑے بڑے ہوٹل تباہ ہو گئے ہیں، 50 ارب روپے کا ہوٹل تباہ ہو گیا ہے کراچی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، دیگر اضلاع کے اندر، جہاں جہاں تک یہ پانی گیا ہے سیلاب کا اور بارشیں ہوئی ہیں، اس نے کسی جگہ پر یہ فرق نہیں رکھا کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے، یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، نقصان سب کو ہوا ہے۔ جس طرف میں اپنی قوم کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ جب ایسے اوقات آتے تھے، ایسے معاملات ہوتے تھے، تو قومیں اپنا رخ حق کی طرف تبدیل کرتی تھی، سمجھ جاتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے اندر کہیں نہ کہیں، ہمارے اندر نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر نہیں، ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے حکمرانوں کے اندر نہیں، ہمارے سائنسدانوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی پرابلم کریٹ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ پاک اس قوم پر کہہ رہا ہوں، مذہبوں پر نہیں، قوم پر ناراض ہے۔ اس لیے وہ ترک کر دیتے تھے وہ اعمال جن کی وجہ سے ان کو خدشات ہوتے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے، تو اس عمل کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اس سے توبہ کرتے تھے۔ تو یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانات اعلیٰ ہیں کہ جب میں قوموں کو تباہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ ان پر برے حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، حکمرانوں کی بات آئی، کل میں نے دیکھا یہاں پہ میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے اقوام متحدہ کے اجلاس میں آئے ہوئے، وہ یہاں پہ میٹنگ کر رہے تھے اپنے لوگوں سے، پاکستان میں بھی کمپیوٹر کے اوپر کچھ لوگ ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ہدایات دے رہے تھے۔ ہم نے پاک وطن پہ پروگرام بھی چلایا ہے، اس میں جو سعد رفیق ہیں وہاں پہ وفاقی وزیر ہیں انہی کی پارٹی کے، انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے جا کے فنڈ مانگوں، جا کے جو چیمبر میں اور بڑے بڑے لوگوں سے، مگر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا دیا ہے ابھی تک۔ تو میں انتظار ہی کرتا رہا کہ ابھی میاں شہباز شریف کہیں گے جی کہ 1 ارب کا تو میں اپنی فیملی کی طرف سے، کیونکہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ملی، اور ویلڈ سوال قرار دیا سعد رفیق کا انہوں نے، مگر جواب میں سعد رفیق نے بھی کوئی 10-20 کروڑ کا اعلان نہیں کیا، ان کی بھی بہت سی وہ سوسائٹیاں ہیں۔ میری جان، میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی،
اس اب آپ صحیح لائن پہ آپ نے جو نا خود ہی یہ بات کر دی. مجھے یہ بتائیں آج ہم مقروض ہیں, پاکستان مقروض ہے, کیوں؟ کیا حکمرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ انگلینڈ کے اندر پراپرٹیز, دبئی کے اندر پراپرٹیز, عمران خان کے پاس پیسے نہیں ہیں, سب کے پاس. زرداری کا پاس پیسے نہیں ہیں, بے نظیر وہ نواز شریف صاحب ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فنڈ جو ہے نا وہ جا کے مانگو. کیا شہباز شریف سے میں کہتا ہوں کہ اے شہباز بھائی, او بابا تم لوگوں نے 40 سالہ دور کے اندر حکومت کی ہے, اور حکومت کے دوران ملک اتنا مقروض ہو چکا ہوا ہے کہ اب قوم جو ہے نا وہ اس حد تک بیکاری بن گئی ہے کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ لوگوں سے فنڈ لو. کس کے لیے؟ قوم کے لیے. بھئی قوم کو اگر تم لوگ اگر سیدھا صحیح اگر مینٹین رکھنا چاہتے ہیں ایک بطور پریزیڈنٹ کے, بطور وزیر اعظم کے, بطور امیر کے, تو میرے خیال میں ان 2-3 جو پارٹیاں, سیاستدان جو ایک عرصہ سے قابض ہے پاکستان کے اوپر, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اس کا 1/4 حصہ قوم کے اوپر خرچ کر دیں تو قوم کا سارا قرض بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ قوم جو ہے نا وہ ساری کی ساری قوم جو ہے نا الحمدللہ وہ اس بے چینی سے, اس پریشانی سے اور بے روزگاری سے نکل جائے. میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. کریں تو صحیح, یہ حکمران تو بنے, یہ حکمران نہیں ہیں. اسمبلی میں 1 مہینے کی تنخواہ انہوں نے غالباً مانگی ہے یا کاٹی ہے, اس پہ بھی ایک آدھ ممبر نے احتجاج کیا ہے کہ میں آپ کو اپنی مہینے کی تنخواہ بھی دینے کی اجازت نہیں دیتا. فوج نے دی ہے, اور کچھ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 1 منتھ کی, اس کی بجائے یہ سیاستدان جو ارب پتی ہیں, تقریباً کروڑ پتی سے کم تو کوئی نہیں ہے نا. مجھے ایک چھوٹی سی بات ہے, ہم اوورسیز پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے میری نیچر کا, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہر جگہ پہ پہنچتا ہوں. میں یہی ضروری نہیں سمجھتا کہ بھی سیلاب ہوگا تو میں جاؤں گا. میں بیشتر اوقات جب سیلاب بھی نہیں ہوتا, موسم بھی خوشگوار ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا, سال میں 2 پھر بار بھی میں سال کے اندر 2 مرتبہ ڈور ٹو ڈور جاتا ہوں ان لوگوں کے گھروں کے اوپر جن کے متعلق مجھے علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پور پرسن ہے, نیڈی پرسن ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میں یہاں پہ کوئی اتنی بڑی نہیں, 3 بچوں اور 1 ماں باپ, 4 آدمی, اور اس کے علاوہ میری علامہ اقبال کمیونٹی کے افراد جو اس مرتبہ پھر پاکستان کے اندر جا رہے ہیں. اس حالیہ ادوار کو دیکھ کر ہم نے ڈونیشنز بھی, یہ پچھلے دنوں میں ملا ہوا ہمارا جو ڈونیشن آئی, جو پیسے آئے وہ سارے کے سارے بیچ دیے. اچھا, اس کے علاوہ فردن کسی نے 2000, کسی نے 10,000, کسی نے 5,000, کسی نے 4,000 انہوں نے بھی سرو کیا. اب ہم نے جو ایک اسکیجول میک اپ کیا ہے, میں بذات خود نیکسٹ منتھ پاکستان جا رہا ہوں فار وزٹس کے لیے, کہ ان علاقوں کے اندر جہاں بہت زیادہ بربادی ہوئی ہے, فنڈنگ تو بہت کی لوگوں نے, لیکن ہم بھی جہاں پیسے بیچنے کے باوجود دیکھیں کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جو ان کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ملک ناصر روان صاحب اور غالباً وہ لوگ جو آپ سے توقع کرتے ہیں, جن کو آپ پہلے بھی جا کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, وہ ان کی طرف آپ جائیں گے. جی, ان کی طرف, اور وہاں جو سیلاب زدگان علاقہ ہے, سیلاب زدہ علاقہ ہے جہاں پر لوگ اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی جائیں گے. اسی طرح ملک ناصر روان صاحب ہیں, طاہر بھٹا صاحب ہیں, اشفاق احمد شیخ صاحب ہیں, جوید اقبال چیچی صاحب ہیں, لالا مقصود الہی صاحب ہیں, اور شیخ محمد عارف صاحب ہیں, اور بلال شیخ عارف صاحب ہیں, اور دیگر ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, نیاز احمد بٹی صاحب ہیں, صفدر حسین شاہ صاحب, ہم سب نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس مرتبہ جو پروگرام پاکستان کے اندر کیے جائیں گے اس کے اندر صرف ان لوگوں کو سامنے رکھا جائے گا جو سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنا. پیچھے رہ گیا حکمرانوں کا. وہ خدا کے آپ اتنے بڑے صحافی, اتنے منجے ہوئے صحافی ہیں, مجھے یہ آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب دورہ امریکہ کے اوپر وہ آ گئے ہیں, ڈوبتی ہوئی قوم کو ملک کے اندر چھوڑتے,
کس کے سارے چھوڑ کے آئے ہیں وہ؟ نہیں کام تو وہ ادھر بیٹھ کے نہیں، کر رہے ہیں. میری بات یہ سنیں، بڑا بات- ضروری تھا نہیں، یونائٹڈ میری بات- نیشن میں آنا. میں اس بات کو مانتے ہی نہیں. اس پہ فنڈ اور بھی مل رہے ہیں. نہیں، اس کے اوپر فنڈ ملیں گے لیکن جائیں گے کہاں؟ جائیں گے وہ 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹیں فنڈ دیتی ہیں، گورنمنٹیں فنڈ دیتی ہیں پاکستان کو، حکمرانوں کو، وہ فنڈ جاتے کہاں ہیں؟ تو اسی وجہ سے کون سی عذاب دیکھیں میری عذاب بات اسی سنیں۔ وجہ سے پھر آتا ہے نا. تو نہیں، غریبوں پہ کیوں آتا ہے؟ میری بات سنیں نا، غریبوں پہ اگر کیوں یہ آتا ہے؟ اگر یہ حکمران وہی فنڈ جو دیگر ممالک سے آتا ہے قوم کے اوپر خرچ کریں تو آج ہماری قوم بھوکی کیوں مرے یا بھوکی کیوں مرتی؟ حکمران ہی تو نہیں کھا جاتے، سسٹم بھی کرپٹ ہے نا بابا سر. سسٹم، میں کب کہتا ہوں کہ سسٹم کرپٹ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ کرپشن ہے. اس وقت میرا ملک کرپشن کے پنجے کے اندر پھنسا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور کیا یہی اس وجہ کا ہے۔ حل ہے؟ کیا سزائے موت کر دیں؟ کس کو آپ کے پاس اختیار اگر ہے؟ کوئی لا بنائے. نہیں لا بنائے، لا کس نے بنانا ہے؟ اسمبلی ان نے، عدالتوں نے لا بنانا ہے. اسمبلی نے. دیکھیں نا، اسمبلی نے بنانا ہے. جب اسمبلی۔ اسمبلی کے اندر ایک سوچ کے لوگ، یکسانیت اور ایک ذہن رکھنے والے آدمی بیٹھیں گے تو یقیناً یہ لا بنے گا. پاکستان ہمیشہ نہ ایسا تھا نہ ایسا رہے گا. اس کے اندر تبدیلی آئے گی، آ کے رہے گی، کیونکہ یہ خدا داد مملکت ہے. میرے اللہ نے حتمی حال تو پھر چائنا کی طرح یہی ہے، جو کرپشن کرے اسے لٹکا دو. ہاں ملک ٹھیک ہو جائے گا. ایک ہی حال ہے. دیکھیں نا، جو ایک ہی غدار کی سزا، جو ملک کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی سزا اس کا سر تن سے جدا ہے، اس کو یہ چھوڑیں گا. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق احمد کمبوز صاحب. ہر طرح کی گفتگو ہوئی. سیلاب زدگان کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے، آپ سب بھی کر رہے ہیں، اور جس کو توفیق ہے وہ کرے. اور میں تو یہ گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ کے تھرو بھیجتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، آگے آخری بندے تک جو صحیح بندہ ہے، حقدار ہے، اس تک نہیں پہنچتی. لہٰذا جان پہچان والے کے ذریعے اور جان پہچان والے کو آپ لوگ بھیجیں، اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ لگا ہوا نظر آئے. میں نے بھی اپیل پاک وطن ٹی وی کی طرف سے بھی، ہم گرا بلوچ جو ٹانک میں ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، اس میں جو گھرانے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں. ہماری جو امام بارگاہ مسجد بیریا 3 راولپنڈی میں ہے، اس کے ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں فزیکلی. کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی وہ مدد کر چکے ہیں اپنے پاس سے بھی، اور جو لوگوں نے دیا ہے مزید کریں، انشاءاللہ یہ مزید کریں گے. تو جاننے والوں کو دیں. باقی کرپشن جو ہے، جو ضائع ہو جاتا ہے پیسہ، اس کے لیے اسمبلی کو چاہیے قانون بنائے. میرے خیال میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ کرپشن وہاں پہ ختم کی جائے. اور جب یہ لا بنا 4-5 بندے ایک دن میں لٹکائے گئے تو میرا خیال ہے مہینے کے اندر اندر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا پاک وطن ٹی وی سے بات کرنے کا. تھینک یو.